अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर प्रोग्राम अब्रे बतूल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। और जिन बहनों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा अपने मौज़ू के बारे में और आज जो गुफ्तगू हुई है उसके बारे में बताना चाहूँगी कि आज का हमारा जो मौज़ू है वो है अहले बैत अतहार की और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। और ये मोहब्बत जो है इसको हम पर लाज़म किया गया है, हम पर वाजिब है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर लाज़म किया है कि हम अहले बैत अतहार और आले रसूल से मोहब्बत रखें। तो हमने जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू हमारी हुई उसमें हमने देखा कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाले भी मौजूद रहे और हैं, और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखने वाले भी मौजूद रहे और हैं। तो हम ये देख रहे थे कि इसकी क्या वजह है कि जब अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया उनकी ताज़ीम करने का, तो फिर हमें क्या चीज़ है जो इस बात से रोकती है कि हम उनकी ताज़ीम करें। तो हमने इब्लीस की मिसाल देखी कि अल्लाह पाक ने जब उसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने इनकार कर दिया। अब यहाँ उसने अपनी मर्ज़ी शामिल कर दी, अपनी सोच शामिल कर दी, अपनी मैं शामिल कर दी और सजदा करने से इनकार कर दिया। सजदा करने से इनकार किया तो वो सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना था, उसने अल्लाह को सजदा करने से इनकार नहीं किया था। अल्लाह की इबादत करें और जिसकी ताज़ीम करने का अल्लाह हुक्म दे उसको ना माने, तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये रवैया किसका है, इब्लीस का या किसी और का। उसने अपनी सोच को इस्तेमाल किया, उसने अपनी मैं को इस्तेमाल किया कि मैं इससे बेहतर हूँ, मैं क्यों इसको सजदा करूँ, क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम दी गई जबकि मैं आलम था। मैंने कसरत से अल्लाह की इबादत की, इतनी ज़्यादा इबादत की कि फ़रिश्तों के साथ रहने लगा। वो ये भूल गया कि हुक्म कौन दे रहा है। जब अल्लाह का हुक्म मानना है तो अल्लाह जब कहे कि मेरे आगे सजदा करो तो अल्लाह के आगे सजदा करना है। जब अल्लाह कहे कि मेरे फ़लाँ बंदे की ताज़ीम करो तो उस बंदे की ताज़ीम करनी है। जब अल्लाह कहे कि खड़े हो जाओ तो हमने खड़े हो जाना है। जब अल्लाह कहे बैठ जाओ तो हमने बैठ जाना है। हर ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह का हुक्म मानना है, अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे करना है। जिसको अल्लाह ने फजीलत दी उससे हम फजीलत छीन नहीं सकते। और छीनना जब चाहते हैं तो फिर दो बीमारियां हमारे अंदर ज़रूर होती हैं, तकब्बुर, हसद। और जब ये दो आती हैं तो इनके पीछे लालच भी आ जाता है। लेकिन अल्लाह के इरादे में तब्दीली नहीं होती। अल्लाह जब किसी चीज़ का, काम का इरादा करता है तो फिर वो कुन फरमाता है तो वो हो जाता है। तो मैं बात ये कर रही थी ब्रेक से पहले कि किसी को चून और चरान करने की इजाज़त नहीं। अल्लाह के इरादे में कोई रुकावट नहीं आ सकती, किसी को पसंद हो या नापसंद हो। अल्लाह जिसको जो चीज़ अता करने का इरादा करता है उसको कोई रोक नहीं सकता।
اللہ کے پیاروں پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، ان کو مرتبے بھی عطا کرتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بہت پیچھے لے جانا چاہتی ہوں، کربلا کے میدان میں حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کی حالت میں تھے، ان کی کمر سے بستر کو کھینچ لیا گیا، کربلا والوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے بعد جب قیدی بنایا گیا، جن میں خواتین اور بچے تھے اور حضرت امام زین العابدین بیمار کو بیڑیاں پہنائی گئیں۔ اب ہم یہ بات پڑھتے ہیں، اور پچھلے ہفتے بھی میں نے کہا تھا کہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں، کبھی تھوڑی دیر کے لیے رکتے نہیں کہ ذرا تصور میں لائیں، بیڑیاں پہنائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں، ان کے وزن کا اندازہ کریں، ان کے کھردرے پن کا اندازہ کریں، اور پھر بیماری کا زور، ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں جن کی وجہ سے چلنا بھی دشوار۔ اللہ والے صبر کرتے ہیں اور پھر اللہ ان کے صبر کا ان کو پھل عطا کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ کربلا کے واقعے کو بے شمار سال گزر گئے، حکمران بدلتے رہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، ہجوم میں بگدڑ مچی ہوئی تھی، ہر کوئی حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا۔ اس وقت جو حاکم تھا وہ بھی طواف کرنے والوں میں شامل تھا اور حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا، لیکن ہجوم اس قدر تھا کہ اس کو قریب نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ حاکم وقت تھا لیکن سامنے حجر اسود تھا، اس کو کوئی بھی پوچھ نہیں رہا تھا، کوئی بھی اس کو راستہ نہیں دے رہا تھا کہ یہ ہمارا حاکم ہے، اس کو پہلے جانے دیں کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے لے۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر حجر اسود کو بوسہ دینا چاہ رہا تھا اور حاکم وقت کو بھی دوسروں کی طرح دھکے لگ رہے تھے۔ اتنے میں باب اسلام سے ایک پروکار ہستی داخل ہوتی ہے، ان کو دور سے آتے دیکھ کر ہجوم میں ٹھہراؤ آنے لگتا ہے، لوگ اس ہستی کے لیے راستہ بنانے لگ جاتے ہیں۔
جیسے وہ ان کے لیے استقبال کے طور پر دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں ان کے لیے راستہ بن رہا ہے، اور وہ بڑے پروقار انداز میں آرام سکون سے آ رہے ہیں۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ وہ حکمران بھی کھڑا دیکھ رہا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے حجر اسود کے گرد لوگوں کا ہجوم تھا، اور ہر ایک چاہ رہا تھا کہ لپک کر دوسرے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دے، لیکن اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ حجر اسود اپنی جگہ پر موجود تھا، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ حاکم وقت بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، کسی چیز نے اس کے پاؤں گاڑ دیے، اس سے نہ ہو سکا کہ وہ لپک کر حجر اسود کو بوسہ دے لیتا۔ وہ بھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑا رہا۔ اب حجر اسود کی اپنی اہمیت ہے، جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے، لیکن یہ ہستی کون تھی؟ ہر کوئی ہو رہا ہے قرباں، یہ کون ذی احترام آ گیا۔ وہ آئے، انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور طواف شروع کیا۔ حاکم وقت نے ان کو پہچان تو لیا، مگر حسد کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے یہ ظاہر کیا کہ اس نے ان کو پہچانا نہیں۔ پاس ایک شخص تھا، اس سے کہا یہ کون ہے؟ جیسے کہ یہ کہہ کر وہ ان کے وقار میں شاید کوئی کمی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جس کو اللہ بزرگی دیتا ہے، فضیلت دیتا ہے، اس کو کون کم کر سکتا ہے؟ اس شخص نے کہا تم نہیں جانتے یہ کون ہے؟ پھر اس نے ایک خوبصورت قصیدہ ان کی شان میں کہا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اس نے کہا تم ان کو نہیں جانتے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ ان کے جد امجد اللہ کے حبیب سید الانبیاء ہیں، ان کی دادی خاتون جنت ہیں، ان کے دادا علی شیر خدا ہیں، جن کی جرأت، بہادری اور شجاعت میں کوئی ثانی نہیں۔ ان کے تایا حسن ہیں، جن کو اللہ نے متانت، حلم اور بزرگی سے مالا مال کیا۔ ان کے بابا وہ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے دین اسلام کو سیراب کیا۔ یہ زین العابدین ہیں، یہ عبادت گزاروں کا حسن ہیں۔ یہ وہی زین العابدین ہیں جن کو کربلا میں بیڑیاں ڈالی گئیں، جن کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں بیماری کی حالت میں گھمایا گیا۔ وہ اللہ کے ان پیاروں کی آزمائش تھی جس پر انہوں نے صبر کیا، صبر و استقلال سے کام لیا، جرأت اور بہادری
کے مظاہرے کیے، اللہ نے ان کو انعام اور اکرام سے نوازا۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہی عطا فرماتا ہے۔ اب اس واقعے کو دیکھیں، اصل حاکم کون تھا؟ وہ نام نہاد حاکم جس کو کوئی راستہ بھی نہیں دے رہا تھا، جس کو دھکے پڑ رہے تھے، یا امام زین العابدین کی بادشاہت تھی؟ اب بیڑیاں ڈالنے والے کہاں تھے؟ چند دن کی حکومت کی خاطر کتنا ظلم و ستم کیا، لیکن کیا ملا؟ اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو تابع کرنا ہی ہماری عظمت ہے، اور اللہ جس کی تعظیم کا حکم دے اس کی تعظیم کرنے میں ہمیں اپنی میں کو مارنا پڑتا ہے۔ میں کو مارے بغیر سجدے پہ سجدے کیے جائیں، لیکن مثال ہمارے سامنے ہے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ مکمل طور پر اللہ کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو جھکا نہ دیں۔ ایک امیر شخص تھا، وہ سادات کرام کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ پیش آتا تھا، علماء کرام کا بھی ادب و احترام کرتا تھا، اپنے گھر میں علم کی، اللہ کے ذکر کی محفلیں منعقد کرتا تھا، جن میں علماء کرام کو، شہر کے معززین کو، سادات کرام کو بلاتا اور ان کی میزبانی کرتا۔ ایک دفعہ اس کی محفل میں علماء کرام اور معززین شہر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک سید زادے جن کو آنے میں اس دن کچھ دیر ہو گئی تھی، جب وہ محفل میں پہنچے تو انہیں جو جگہ دی گئی، وہ ایک عالم جو اس محفل میں موجود تھے ان سے وہ جگہ اونچی تھی، ان کی جگہ سے اونچی تھی۔ اب یہ جو عالم تھے ان کو کچھ ناگوار گزرا، جو ان کے چہرے سے ان کی ناگواری نظر آئی۔ یہیں پر انہوں نے بس نہ کی، کچھ انہوں نے اپنی گفتگو میں ایسا لہجہ اپنایا جو کہ ان سید زادے کی شان میں گستاخی کے مترادف تھا۔ اس میزبان نے جب یہ دیکھا تو اسے بہت دکھ محسوس ہوا، لیکن
اس نے اس وقت ان کو ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد اس نے گفتگو جو ہو رہی تھی اس کا بڑی عقل مندی کے ساتھ موضوع بدل دیا اور کوئی اور گفتگو کرنے لگ گیا۔ کچھ دیر بعد جب کہ وہ عالم صاحب بھول گئے کہ انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا تھا اور کیا گستاخی کی تھی، تو وہ امیر شخص ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان عالم صاحب سے ان کے بیٹے کے بارے میں پوچھنے لگا جو کہ عالم بن رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ کا بیٹا آج کل کیا کر رہا ہے؟ عالم صاحب نے فخر سے کہا، بہت مصروف ہے، صبح کے وقت درس قرآن، تفسیر قرآن، ظہر کی نماز کے بعد فقہ کا درس ہوتا ہے، عربی کی کلاس ہوتی ہے مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد دورہ حدیث ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تعریف کی، کہا کہ بہت محنت کر رہا ہے اور ان کو امید ہے کہ اللہ پاک ان کو علم کا خزانہ عطا فرمائیں گے اور دین کی خدمت کرنے کی ان کو توفیق دیں گے۔ اب اس امیر شخص نے ان سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسا نصاب تیار کیا ہے جو پڑھ کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہونے کا شرف دے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کا نسبی رشتہ قائم کرے؟ ان عالم صاحب نے اس امیر شخص کی طرف دیکھ کر کہا، کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ شرف کسبی تو نہیں ہے، محنت کر کے حاصل نہیں ہوتا، یہ شرف اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اس شرف کے لیے چن لیتا ہے۔ تو پھر اب اس امیر شخص نے مسکرا کر کہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب اس سید زادے تشریف لائے اور ان کو اونچی جگہ پر بٹھایا گیا تو آپ کی تیوری پر بل کیوں پڑ گئے؟ اللہ کا منشا تھا، ان کو شرف اللہ نے دیا، ان کو آل رسول میں پیدا کیا۔ آپ نے ابھی تو یہی فرمایا۔ اس پر وہ عالم شرمندہ ہوئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صحبت ہو جو ہمیں ہماری غلطیوں پر احسن طریقے سے ٹوکیں اور ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار سے
ان کی آل پاک سے سچی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پھر ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے۔